बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 7 मार्च बरोज़ जुमेरात है। अहम मामलात जो हैं आज पाकिस्तान में जो चल रहे हैं और जो इंसाफ की होम डिलीवरी थी उसमें आज लूट से लगी है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इंसाफ की तलाश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले पेशावर गई है और उसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है कि हमारी रिज़र्व सीट्स जो है हमें दी जाएँ। जो मुसद्दका दस्तावेज़ात हैं वो हमारे हवाले की जाएँ कि फ़ार्म 45 कौन सा असली है और फ़ार्म 47 का क्या माजरा है। इसके अलावा क्या आपने कभी सुना है कि 99.99% रिज़ल्ट किसी का आया और टर्न आउट हुआ? ये माशाल्लाह से रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया है। किसने बनाया है, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जनाब नैब कोर्ट से। नैब कोर्ट से इंसाफ की लूट सेल आज जारी की गई है। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ साहब, जिनका माजी में आपको याद होगा 3 नैब रेफरेंसेस में उनका ज़िक्र आया था, जो नवाज शरीफ साहब पर केसेस थे, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड, उनमें इन तीनों को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया था। और इन्होंने माशाल्लाह से अदालत में जो जवाब जमा कराया था, उन्होंने कहा था कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम बरतानवी शहरी हैं, तो पाकिस्तानी अदालतों को कैसे तस्लीम करें। तो अदालत ने आज माशाल्लाह से उनसे कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल कर दिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके वालिद मोहतरम को किया गया था। माशाल्लाह से जब नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हुए थे 21 अक्टूबर से पहले, तो उनके जो उन्होंने आके सरेंडर करना था, उसके बाद उनकी हिफाजती ज़मानत होनी थी। तो जो ही हाई कमिश्नर साहब ने उन्हें एयरपोर्ट से रुखसत किया, टाटा गुड बाय कहा, जहाज़ में ये सवार हुए, तो जहाज़ में सवार होते ही इनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद निज़ाम अदल ने माशाल्लाह से पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल कायम की जिसको जो माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, कि बायोमेट्रिक का सिस्टम पूरे का पूरा उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एयरपोर्ट पर ले जाया गया और वहाँ नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक की गई। आपको याद होगा कि 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी। वो गिरफ्तारी की बुनियाद ये थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब ने जो रखी थी कि आप इमरान खान साहब जब तक आप कोर्ट में पेश नहीं होते, वहाँ आके बायोमेट्रिक्स नहीं करते, तब तक आपकी ज़मानत मंजूर नहीं की जाती। तो ये प्लान के तहत उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, जहाँ वो बायोमेट्रिक कमरे में अभी बैठे हुए थे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो शरीफ फैमिली के लिए इंसाफ की लूट सेल जो है वो अलग तरीके से जारी है, और बाकी पाकिस्तानियों के लिए एक अलग सिस्टम चल रहा है, जिसका तोड़ इमरान खान साहब ने दिया था कि दो नहीं, एक पाकिस्तान, अमीर और गरीब के लिए एक कानून। लेकिन यहाँ पर हमारी अदालतें केस नहीं फेस देखती हैं। कई मसाले इसकी मौजूद हैं, जिनमें से आज जो है वो हसन और हुसैन नवाज के सामने मिसाल आई है कि उन्होंने अभी सरेंडर नहीं किया और अदालत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि माँ बदौलत वज़ीर आज़म के भतीजे हैं, सीएम पंजाब जो है उनके भाई हैं, और सरपरस्त आला जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के, उनके साहबजादे हैं। वो ये दोनों माशाल्लाह से वही भाई हैं जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और ये लहद में उतारने नहीं आए थे। अब क्योंकि पाकिस्तान पर कब्ज़ा हो चुका है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर और वज़ारत आला पंजाब की कुर्सी पर, तो दोनों भाई जो हैं उनको पाकिस्तान की याद आ रही है। 12 तारीख को वो वतन वापस आने का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद अदालतों ने खुद से इंसाफ जो है वो फराहम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अहम बात जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में आज पीटीआई के 2 केसेस थे। एक तो ये था कि उनकी मखसूस नशिस्तें वापस की जाएँ। ये आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो नहले पे दहला मारा है वो बहुत शानदार है। जो मखसूस नशिस्तें चोरी की गई थी मैंडेट चोरी करने के बाद, वो इस वजह से थी कि सदारती इंतखाबात में अपने मनपसंद उम्मीदवार आसफ जरदारी साहब को जितवाया जा सके। तो ये सारा जो मामला वज़ारत उज़्मा पर कब्ज़ा करने के बाद हुआ था, वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि ऐवान सदर पर भी कब्ज़ा किया जाए, मैंडेट चोरी करके, वोटों की चोरी करने के बाद। तो पेशावर हाई कोर्ट ने किया ये है कि उनके पास जब ये मामला गया है, तो उन्होंने कहा है कि 13 मार्च तक हम इस केस की समाअत को मुलतवी करते हैं, जितने सबूत हैं वो कोर्ट के सामने फराहम किया जाए, उसके बाद हम इस मामले का कोई फैसला करेंगे। तो जो यहाँ प्लान बना हुआ था कि इस्लामाबाद में ऐवान सदर में हमारे पास मतलूबा नंबर से ज़ायद वोट आ गए हैं,
اب ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے۔ آج ہی جناب پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ نون لیگ کے وزارت عظمیٰ پر بیٹھے ہوئے شخص شہباز شریف صاحب نے جس ملک کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں تھے، جہاں پر ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے لوگ ناک سے لکیریں نکال رہے تھے اور عوام پر پیٹرول بم، بجلی بم اور گیس کے بم پھینک رہے تھے، وہاں آج ماشاءاللہ سے وزارت وزیر اعظم ہاؤس میں جو ایک لیوش قسم کا ڈنر دیا گیا ہے، وزیر اعظم وہاں پر سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے کھانے کھلائیں گے اور زرداری صاحب کے لیے ووٹ مانگیں گے۔ یہ ہے پاکستان، جہاں پر ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ووٹر کے ساتھ دھوکہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے ڈیفرنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ یہ چور اور لٹیرے ہیں، یہ عوام کا خون چوستے ہیں۔ دونوں نے عوام کو دھوکہ دیا اور ووٹ لیے، اور یہاں آ کر بالکل ساتھ ساتھ والی نشستوں پر بیٹھ کے اور بندر بانٹ جاری کی کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تمہاری اور صدر کی کرسی ہماری، یہ والے آئینی عہدے ہمارے، یہ والے گورنر ہمارے اور یہ والی وزارتیں تمہاری۔ تو اس پلان کو آج جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی فائنل کارروائی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ تھوڑا سا معاملہ اس میں رکھنا جو ڈالا ہے وہ صرف ابھی پشاور ہائی کورٹ کا ہے کہ 13 تاریخ تک مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس پر انہوں نے سٹے دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہاں پر ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور قوی امکان ہے کہ عدالتیں جو ہیں جو کہ رولز اور آئین کی اور الیکشن کمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے کر کے مخصوص نشستیں چوری کر کے دوسری جماعتوں کو دینے کی الیکشن کمیشن نے جو کام ڈالا تھا اس پر کوئی فیصلہ آئے گا، اور فیصلہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا۔ حق میں دونوں ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے فیصلہ، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلے کے نشان کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے ہی رابطہ کیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا تھا، پہلے بنگلہ چھینا گیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا پی ٹی آئی کا الیکشن جیتا۔ تو بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو دونوں سائڈ سے انصاف ملتا ہے تو سپریم کورٹ تو ادھر ہی ہے، تو سپریم کورٹ دوبارہ وہی کام کرے گی جیسے بلہ چھیننے والا فیصلہ سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے جو درخواست کی تھی کہ ہمیں فارم 45 اور فارم 47 کی مصدقہ دستاویزات دی جائیں، جس کا ڈرامہ آپ نے پچھلے دنوں 3 دن پہلے دیکھا کہ جو فارم 45 اپلوڈ کیے گئے ان میں اتنے زیادہ بلنڈرز تھے۔ میتھ کا پہلی، دوسری یا تیسری کلاس کا بچہ جو ہے نا وہ اس سے بہتر میتھ جو ہے نا وہ سالو کرتا ہے ایکویشنز، کہ آپ ووٹوں کے گنتی سے پہلے صفر کا ہندسہ لگا رہے ہیں، جو کہ کسی بھی نصابی کتاب میں نہیں پڑھایا جاتا کہ اگر آپ نے 84 لکھنا ہے یا 11 لکھنا ہے تو اس سے پہلے صفر لکھنا ہے۔ تو الیکشن کمیشن میں جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے یہ کارروائی ڈالی اور چوری وہاں پر پکڑی گئی۔ اس چوری کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے تیمور جگڑا، کامران منگش اور دیگر رہنما جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جناب جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی کے ڈویژن بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ وہاں پر بھی الیکشن کمیشن نے 2 کارروائیز ڈالی۔ 2 کارروائی اس طرح کہ عدالت کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولے۔ وہ 2 جھوٹ کیا تھے وہ میں پوری آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 جھوٹ کیا تھے۔ سماعت کی گئی، سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ امیدوار کو مصدقہ دستاویزات دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور دستاویزات ہر امیدوار کا حق ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ درخواست گزاروں کو کون مصدقہ کاپی دے گا۔ اس پر الیکشن کمیشن نے پہلا جھوٹ بولا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار آر او سے بھی دستاویزات لے سکتے ہیں، وہاں پر درخواست دیں، جس پر جسٹس شکیل احمد صاحب نے کہا کہ الیکشن رولز میں الیکشن کمیشن کا ذکر ہے کہ دستاویزات الیکشن کمیشن دے گا۔ درخواست گزار کے وکیل نے بھی عدالت میں کہا ہے کہ رول 91 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن مصدقہ دستاویزات فراہم کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے۔ رول 91 جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جس کو بھی مصدقہ اپنا رزلٹ چاہیے، جو فارم 45 چاہیے، 46 چاہیے، 7 چاہیے، 8 چاہیے، وہ الیکشن کمیشن فراہم کرے گا۔ لیکن یہاں پر کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن کا وکیل جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دستاویزات
جو درخواست گزار ہے، امیدوار ہے جس نے الیکشن لڑا ہے، وہ جا کے اپنے آر او سے لے سکتا ہے۔ تو عدالت کے سامنے جو دوسرا جھوٹ بولا گیا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ ہمارے پاس فارم 45 اور 47 جب آئے تو ہم نے اپلوڈ کر دیے۔ آپ ابھی جا کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے کسی بھی حلقے کا نام لکھیں کہ آپ کو فارم 45 اس حلقے کا چاہیے، وہاں پر فارم 45 ہٹا دیے گئے۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے دوسرا جھوٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے یہ بولا کہ ہم نے فارم 45 اپلوڈ کر دیے، صرف فارم 47 جو ہے وہ اپلوڈ کیے گئے تھے اور اس میں سے کچھ کو ہٹا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت 14 دن کے اندر تمام نتائج جو ہے، تمام فارمز جو ہوتے ہیں وہ پابند ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا، جیسے کہ ماضی میں ہوتا ہے۔ لیکن ان مقدمات میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے ان میں نہ تو فارم 45 اپلوڈ کیا گیا ہے اور نہ ہی فارم 47 پورے کے پورے اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور یہی معاملہ اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ لے کے گئی تھی کورٹ میں۔ تو کورٹ نے اب جو ہے سرزنش کی ہے الیکشن کمیشن کی کہ آپ ہمارے سامنے آ کے یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ معاملات آپ اپنے اینڈ پر حل کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آگے چل کے کیا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین آج کی خبر ہے وہ ہے شعیب شاہین صاحب کی پریس کانفرنس۔ شعیب شاہین صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اڈیالہ جیل پر 3 غیر ملکی دہشت گرد جو ہیں انہوں نے حملہ کرنے کی پلاننگ کی، ان کے پاس سے اسلحہ بارود برآمد ہوا اور اڈیالہ جیل کے نقشے۔ اس کا جواب آج جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی۔ عمران خان صاحب نے کل کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہم فوج ہماری ہے، ہمارا کوئی ایسا، ہماری پارٹی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہوں، ہم ان سے تصادم نہیں چاہتے، فوج ہماری ہے۔ تو اب جو ہے عمران خان کے کل کے بیان کے بعد اگر ایسا بیان آج شعیب شاہین صاحب دیتے ہیں تو دیکھیں معاملات کہیں پھر خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈرانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے یہ دہشت گرد جو ہیں یہ سارا پاکستان چھوڑ کر کے اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے یہ صرف عمران خان کو ڈرانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو میرا بھی ماننا یہ ہے کہ اب دیکھیں شعیب شاہین صاحب آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیں، لیکن سب سے فرسٹ پریارٹی اسٹیٹ کی بھی اور آپ کی بھی یہی ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی حفاظت۔ آپ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے ڈاؤٹ ہو، اگر یہ سچ ہوا تو پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ واقعی یہ 3 دہشت گرد آئے تھے اور یہ پکڑے گئے تھے اور واقعی ان کا ٹارگٹ جو ہے اڈیالہ جیل کا تھا، تو پھر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کہیں پر ٹرن آؤٹ جو ہے دنیا بھر میں کئی الیکشن کا 99.99% ہو، تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ ورلڈ ریکارڈ پاکستان میں بنا ہے، جس کا شعیب شاہین صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا اور نے کہا کہ چوری پکڑنے کے لیے نا کوئی زیادہ سائنس نہیں چاہیے، ثبوت سامنے ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی 99.99 کر دیا، جیسے فارم 45 میں ووٹس چینج کیے گئے ایسے یہاں پر کیا گیا۔ ماشاءاللہ سے جو ہے نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کب عقل آتی ہے اور کب جو مینڈیٹ ہے وہ جن کا ہے چوری کیا گیا ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ وائٹ پیپر جاری کریں گے اور کمنگ ڈیز میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے کوئی رخ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔